الحمد للہ لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی حاضرین، تمامی مسلمین، ہم آپ کی کیفیت کو اور اپنی کیفیت کو اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں اور جان بھی رہے ہیں۔ آج کی یہ مبارک تاریخ، جس اہم تاریخ کے اہم مہینے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جس کے جشن میں ہم لوگ اس محفل کو منعقد کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین رحمت للعالمین کی اس محفل کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے تمامی شریک ہونے والے حضرات کو اس محفل کی سعادتوں سے بہراور فرما۔ اللہ کا اعلان، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو اپنے محبوب کا غلام، اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ وہ نبی کہ جس کی آمد کے تذکرے، کہ جس کے میلاد کو، کہ جس کے میلاد کے جشن کو ہم مناتے ہیں، تو کیوں مناتے ہیں؟ ہم میں جو ہماری مائیں ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو بوڑھے ہیں، وہ کیوں میلاد کا جشن منائیں؟ کہا وہ اس وجہ سے منا رہے ہیں، بچیاں اس وجہ سے مناتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ اے رب کے محبوب، جب تک آپ دنیا میں نہیں آئے تھے ہم دنیا کی نظروں میں زحمت تھے، آپ آئے، آپ نے دنیا کو بتایا کہ بیٹی زحمت نہیں ہے، رحمت ہے۔ تو بیٹیوں کا حق ہے کہ یہ بیٹیاں میلاد منائیں، ماں کا حق ہے کہ ماں کا احترام نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اے ماں، تمہارا حق ہے کہ تم میلاد مناؤ، تمہارے مقام کو نبی نے اونچا کیا ہے۔ اے باپ، اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو تجھ کو نبی نے کہا باپ جنت کا دروازہ ہے، اور جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا اس نے اپنے اللہ کو راضی کیا۔
बाप को भी जश्न मनाने का हक है। का हम और आप नबी की विलादत का जश्न इस वजह से भी मनाते हैं का पेट में दर्द किसको हुआ था? शैतान को दर्द हुआ था। का शैतान 4 बार चीख मार करके रोया है, 4 बार चीख मार करके रोया है। उनमें से एक मर्तबा ये है कि जब उस पर लानत की गई, मलऊन करार दिया गया, तब वो बहुत चीख करके रोया था। और जब उसको दुनिया में लानत करके भेज दिया गया तब, और जब अल्लाह की नबी की पैदाइश हुई तब वो चीख मार करके सबसे ज्यादा रोया था। और एक चीज बताऊं, जब सूरे फातिहा जब अल्लाह ने अपने नबी पर सूरे फातिहा को नाजिल फरमाया था तब भी शैतान को बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत रोया था। इसी वजह से अल्लाह के नबी ने कहा है, तुम सूरे फातिहा जानते हो, सुनो मकाम क्या है, हुआ शिफाउन लिकुल्लि दा इल्ला साम। सूरे फातिहा हर मर्ज की दवा है सिवाय मौत के। क्या बताइए? अल्लाह, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अरे भाई, नबी से बड़ा तावीज देने वाला कौन है? नबी ने कहा लोग चुटकों में तावीज देते हैं, मुस्तफा जाने रहमत जुमलों में तावीज दे रहे हैं। क्या मेरा बच्चा जानता है सूरे फातिहा, उसको याद है? नबी ने कहा तो यहाँ वहां न जा, सूरे फातिहा में हर मर्ज की दवा है। अगर मौत भी बीमारी होती तो उसका भी इलाज हो जाता। मौत बीमारी नहीं है, उसका इलाज नहीं है। ठीक है? तो कहा हम और आप अल्लाह के नबी के दीवाने हैं। नबी नूर है, नबी का फरमान भी नूर है। नहीं, हर चीज के लिए लोग दलील मांगते हैं। मिलाद शरीफ मनाने का दलील दीजिए, जुलूस निकालने का कुछ लोगों को दलील मत दीजिए। उनसे ये पूछिए, सहाबा नबी के पक्के गुलाम, सच्चे आशिक, अब बताना सहाबा जो काम किए हैं। सहाबा इकराम नबी के खून को पाए गट कर गए, पी गए। बहता खून नापाक है, नबी के खून को सहाबा पाए पी लिए। कहा जरा सोचिए, किसी भी हदीस की किताब में, किसी भी कुरान की आयत में कोई बता दे कि खून पीना जायज हो, खून पीना जायज हो। या नबी ने कहा हो कि दुनिया का खून हराम है, मत पीना, नाजायज है, नजिस है, मेरा खून पाना तो पी लेना। कहा ये कैसे नबी के आशिक हैं? नबी का खून पाए पी लिए। मैं खून की बात कर रहा हूँ, खून पाए पी लिए। नबी वजू बना रहे हैं, वो साला धोवन गिर रहा है। कहा ये नबी के बदन से लगा हुआ पानी है, इसको जमीन पर गिरने नहीं दिया जाएगा। वजू बना रहे हैं, दीवाने टूटे पड़े हैं, अब धक्का मुक्का लग रहा है, कुछ परवाह नहीं है। नबी के बदन से लगा हुआ पानी जमीन पर गिरने नहीं दिया जाएगा। अब जरा सोचिए वो कैसा यजीद पलीद था, वो कहा उसका क्या अकीदा था। नबी के बदन से पानी टच हो गया, दीवाने जमीन पर गिरने नहीं दे रहे हैं। और नबी के बदन के हिस्से हैं इमाम हुसैन, नबी के बदन के टुकड़े हैं, कहा वो जमीन पर गिर रहे हैं, उनको शहीद किया जा रहा है, लहू लुहान किया जा रहा है। यहीं से दीवानगी मालूम हो रही है। सुनो, हर चीज के लिए दलील मांगी जाती है, आशिक के लिए उसकी इश्क ही दलील हुआ करती है। कहा सुलह हुदैबिया के मौके पर नबी वजू बना रहे हैं, वजू छोड़िए, लुआबे देहन थूके मुबारक को वो भी गिरने नहीं दिए। तो कहा इसके लिए कौन सी किस हदीस की किताब में है कि नबी का पाना तो गट कर लेना। और तो बताऊं, बाकायदे उसको लेने के बाद ऐसा नहीं कि गिरने नहीं दिए, कहीं बर्तन में रख दिए, नहीं। लो सुन्नियों का कितना सबूत मिलता है, पाए मुतबर्रक पानी, नबी के बदन से टच हुआ पानी पाए,
پر ملنے لگے، یہاں وہاں ملنے لگے، جیسے ہم لوگ کہا کہ کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اگر غسل کے وقت جو سندر وغیرہ بجایا جاتا ہے، ایسے موقع پر بندہ حاضر ہوتا ہے تو کچھ حصہ لے کر کے اپنے چہرے پر لگا لیتا ہے، بدن میں لگا لیتا ہے۔ کہا یہ بدن میں لگانا کہاں سے ثبوت مل رہا ہے؟ کہا دیوانگی کا ثبوت دیوانوں سے مل رہا ہے۔ کہا دیکھیے دیوانگی کا ثبوت دیوانوں سے ملے گا، ہر چیز کے لیے ثبوت چاہیے لوگوں کو، ہر چیز کے لیے ثبوت چاہیے۔ کہا ویسے تو ہماری جو حالت ہے قطعی کچھ بیان کرنے کے قابل نہیں ہوں، لیکن یہ یاد رکھیں آج اس دور میں، ہر دور میں کوئی نہ کوئی سپریم پاور رہا ہے۔ اس دور میں اپنے آپ کو چاہے امریکہ لگائے سپریم پاور یا کوئی بھی بنے اپنے آپ کو، لیکن ایک وقت ایسا تھا ایران سپریم پاور تھا، ایران سپریم پاور تھا۔ ایران کا بادشاہ اپنے محل میں آرام کر رہا تھا، اچانک ایران کا شاہی محل جنبش کرنے لگا، بھوکمپ آ گیا، زلزلہ آ گیا، اور اس کے 14 کنگورے تھے، 14 مینارے تھے، سب گر گئے۔ دیکھا اتنی مضبوط عمارت، یہ بھوکمپ آ گیا، جنبش کر گیا، لرز گیا، کانپ گیا، کیا معاملہ ہے؟ اور 14 مینارے بھی گر گئے، اتنی مضبوط عمارت۔ اس کا دل بے چین ہوا، لیکن دل ہی دل میں اپنی چیز کو دبائے ہوئے تھا۔ صبح ہوئی، اپنے وزیروں کو، اپنے منتریوں کو اکٹھا کیا اور کہا رات کو ایسا ایسا ہوا ہے، شاہی محل جنبش کر گیا، 14 مینارے گر گئے، تم لوگ بھی دیکھ رہے ہو۔ جی بادشاہ سلامت، ایران کا شاہی محل اور اس کے 14 کنگورے گر گئے۔ ابھی وزیروں سے وہ بات ہی کر رہا تھا، تبھی ایک مجوسی عالم آیا، اس نے کہا آج میں نے رات میں یہ خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ دیکھا کہ کچھ بے مہار و سرکش اونٹ عربی گھوڑوں کو دوڑا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ دریائے دجلہ تک پہنچ گئے اور پھر مختلف علاقوں میں بکھر گئے۔ ابھی وہ اپنی خواب کو بتایا، اس کے بعد پھر ایک پیغام لے کر کے آنے والا آیا۔ بادشاہ سلامت، آپ کو معلوم ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ جو آگ ہزاروں سال سے جلائی گئی تھی، کبھی ایک لمحہ کے لیے بجھی نہیں تھی۔ مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں، کبھی بجھی نہیں، اچانک پوری کی پوری آگ بجھ گئی۔ اور حیران بادشاہ، ایک اور خبر آئی کہ دریائے ساوا خشک ہو گئی، بہت پریشان ہوا، اپنے وزیروں سے کہا معلوم کرو کہ شاہی محل کا جنبش میں آنا، 14 میناروں کا گرنا، دریائے ساوا کا خشک ہو جانا، اب مجوسی عالم کے خاک کی تعبیر کا یہ سب علامات، یہ سب نشانیاں کس چیز کی سنکیت دے رہے ہیں؟ کہا سنیے، عیسائی دنیا کا ایک بہت بڑا عالم ہے۔ کہا کیا نام ہے؟ کہا اس کا نام عبد المسیح غسانی ہے۔ کہا عیسائی دنیا کا بہت بڑا عالم ہے، کہا وہی بتا سکتا ہے کہ یہ کس چیز کے سنکیت دے رہے ہیں۔ گیا، خبر دی گئی عبد المسیح غسانی کو بتاؤ، ایران کا شاہی محل جنبش کر گیا، 14 مینارے گر گئے، دریائے ساوا خشک ہو گئی، اچانک ہزاروں سال سے جل رہی آتش کدا بجھ گئی، ماند پڑ گئی، ٹھنڈی پڑ گئی۔ مجوسی عالم کے خاک کی تعبیر کا مطلب کیا ہے؟ عیسائی دنیا کا اتنا بڑا عالم وہ کہتا ہے اس کا علم میرے پاس نہیں ہے، اس کا علم میرے پاس نہیں۔ کہا آپ تو عیسائی دنیا کے بہت سب سے بڑے عالم ہو۔ کہا ہاں، لیکن اس کا علم میرے پاس نہیں۔ کہا پھر کون بتائے گا؟ کہا میرے چاچا ہیں، مجھ سے بھی زیادہ جانکار ہیں، ان کا نام ہے سطیح غسانی۔
کہ پھر جاؤ آپ ہی معلوم کرو. یہ بندہ خود جس کو بھتیجا بولنے جا رہا ہوں کوئی عام آدمی نہیں، عیسائی دنیا کا بہت بڑا عالم عبد المسیح غسانی اپنے چاچا ستی غسانی کے پاس گیا. ان کے کمرے میں گیا تو دیکھتا کیا ہے کہ چاچا محترم بستر مرگ پر ہیں، موت کے بستر پر لیتے ہوئے ہیں، اب نہیں تب روح نکل جائے گی. عبد المسیح غسانی پہنچا، اپنے مذہب کے انصار سلام کیا. چاچا نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا. کہا جب دیکھا بھتیجے نے کہ چاچا نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں تھا، عالم تھا، بڑا عالم تھا، توریت انجیل زبور کا عالم تھا. وہ جیسے ابھی کچھ لوگ گنگنا رہے تھے نبی کی نعت تو وہ بھی کچھ گنگنانے لگا. جیسے ہی عبد المسیح غسانی بھتیجا گنگنانے لگا تو چاچا ستی غسانی آنکھ کھول کر کے کہتا ہے بھتیجے تجھ کو ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے نا، تجھ کو ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے نا، اور یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ ایران کا شاہی محل کیوں لرز گیا، 14 مینارے کیوں گر گئے، دریائے ساوا کیوں خشک ہو گئی، مجوسی عالم کے خواب کی تعبیر کیا ہے، آتش قضا کیوں بجھ گئی. کہا تم یہی معلوم کرنے کے لیے آئے ہو نا. دیکھیے کتنا بڑا عالم ہے. کہا یہ بندہ آیا کیوں ہے یہ بھی معلوم ہے، اس کا سوال کیا ہے یہ بھی معلوم ہے، اس کا جواب کیا ہے یہ بھی معلوم ہے. اتنا بڑا جانکار تھا وہ توریت انجیل زبور کا عالم. آنکھ کھول کر کے کہا یہی معلوم کرنے کے لیے. کہا سنو جا کر کے بادشاہ سے کہنا کہ آپ کے محل کا لرز جانا، آپ کے محل کے 14 میناروں کا گر جانا، دریائے ساوا کا خشک ہو جانا، آتش قضا کا بجھ جانا، مجوسی عالم کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ گزری ہوئی رات میں آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ پیدا ہو گئے. اتنا بڑا عالم، اس بندے کو معلوم تھا کہ نبی کی آمد کے موقع پر ایسے ایسے حادثے ہوں گے. اور اتنا ہی نہیں کہا کہ یہ سب علامات ہیں، نشانیاں ہیں آخری پیغمبر کے آنے کی، بلکہ وہ کہتا ہے کہ جا کر کے بادشاہ سے یہ بھی کہنا کہ 14 میناروں کے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب سے ایران پر صرف ادب نہ کرے، علم تو ہے، نور علم نہیں ہے اس کے پاس. ایسے ہی کوئی لڑکا اپنے باپ کی قدر نہ کرے، عزت نہ کرے، احترام نہ کرے. کہا یہ لڑکا تو ہے لیکن وہ پرہیزگار لڑکا نہیں ہے، اچھا لڑکا نہیں ہے کہ جس کے ہونے سے اس کے والدین کو فائدہ ملے. کہا ہم اور آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی نے کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ یہ جانو گے کہ الطہارۃ نصف الایمان، الطہارۃ شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان، پاکی آدھا ایمان. آج ہمارے لوگوں کو وقت ملتا ہے ہفتوں میں مسجد جانے کا، ہفتوں میں موقع ملتا ہے اور بمشکل 2 رکعت پڑھتے ہیں اور بمشکل خطبے کے وقت پہنچتے ہیں. انہیں معلوم نہیں ہے کہ خطبے کی جو اذان ہوتی ہے، کہا آپ خطبے کی اذان ہو رہی تب آپ پہنچ رہے ہو، خطبہ ہو رہا ہے تب آپ پہنچ رہے ہو. تو معلوم ہے جب شروع میں اذان ہوتی ہے نا تو ایڈمیشن کرنے والے فرشتے بیٹھے رہتے ہیں کون کون آیا، لیکن جب خطبے کی اذان شروع ہوتی ہے نا وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں. اب نو انٹری، کون آیا نہیں لکھا جائے گا، اب حاضری نہیں ہوگی، حاضری تب تک ہوگی. کہا کیوں؟ خطبہ سننا واجب ہے.
کہا آپ ہی واجب ادا کریں گے۔ فرشتے بھی توجہ سے خاموشی کے ساتھ باادب دو زانو بیٹھ کر کے خطبے کو توجہ سے سنا کرتے ہیں۔ آج مسجدوں میں خطیب خطاب کر رہا ہے، امام خطبہ دے رہا ہے، لیکن کوئی بغل والے سے بات کر رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں علم کی کمی ہے، ادب کی کمی ہے۔ ارے ذرا سوچو تو صحیح، آپ کہیں اور نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ کے کلام کو سن رہے ہو، اور میاں جی 2 رکعت پڑھ کر کے نکل آئے۔ ذرا سوچئے تو ضرورت یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو صحیح سے وضو بنانا آتا ہے یا نہیں، یہ بھی سوچنا ہوگا۔ لوگ کلی کیسے کرتے ہیں، ناک میں پانی کیسے چڑھاتے ہیں، پانی مزے سے پانی ٹچ کر لیتے ہیں، جبکہ ناک کی جو نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی پہنچے، اور ٹھنڈیوں میں تو جیسے تیل لگاتے ہیں پانی اس طریقے سے یوز کرتے ہیں۔ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ جب بندہ وضو بناتا ہے، چاہے ہاتھ دھولے، چاہے چہرہ دھولے، چاہے سر کا مسح کرے یا پاؤں دھولے، کا وضو بناتا ہے، کہا یہ جو دھون بہ رہا ہے، یہ جو پانی بہ رہا ہے، یہ پانی دیکھنے میں ہے، اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ ہاتھوں سے جو گناہ کیا ہے اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں، چہرے سے جو گناہ کیا ہے وضو بنا رہا ہے، پانی ٹپک رہے ہیں، پانی نہیں اس کے گناہ ٹپک رہے ہیں۔ کہا کب ٹپکے گا گناہ، کب ٹپکے گا؟ جب پانی ٹپکے گا تب نا۔ اگر تیل کی طرح پانی لگائیں گے تو کہاں ٹپکے گا؟ تو کہا نہ پانی ٹپکے گا نہ گناہ ٹپکے گا، نہ پانی ٹپکے گا نہ گناہ ٹپکے گا۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے محلے کے امام سے پہلے غسل کرنا سیکھیں۔ کیسے؟ اس میں کوئی شرم و حیا نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا آدھا پاکی آدھا ایمان۔ کہا یار جس طریقے سے لوگ بائک چلاتے ہیں، نہ جانے کس گلی میں کب کس کی شام ہو جائے، یوں اکڑ کر کے لوگ بائک چلاتے ہیں، اترا کر کے زمین پر یوں اکڑ کر کے چلتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، اے بندے زمین پر اکڑ کر کے مت چل، ورنہ ایک دن اسی زمین کے اندر ہمیں تمہیں جانا ہے۔ یاد رکھ جس طریقے سے آج ہم اکڑ رہے ہیں، ایک دن یہی زمین اکڑنے والے کو پکڑے گی، اور پکڑے گی کس طریقے سے؟ دبوچ لے گی کہ دائیں والی پسلیاں بائیں جانب، بائیں والی داہنی جانب چلی جائے گی۔ کا یاد رکھیں یہ زمین جو ہے نا سب کو دبوچتی ہے، سب کو دبوچتی ہے، لیکن ذرا سا فرق بھی ہے۔ کافر کو تو ایسے دبائے گی کہ داہنے والی بائیں، بائیں والی داہنی چلی جائے گی، اور مومن و مسلمان کو ایسے دبوچتی ہے جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کو محبت سے گلے سے لگا لیتی ہے۔ کہا یہ ہے، کہا اس طریقے سے، لیکن اترا کر کے ہرگز اس زمین پر نہ چلے، ورنہ ایک دن اسی کی گود میں جانا ہے۔ آج لوگ اس طریقے سے زندگی بتا رہے ہیں کہ انہیں احساس نہیں ہے مرنا ہے۔ اور تو اور میرے آقا بوڑھے لوگوں کے لیے کیا فرمائے ہیں کہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، دو چیز کی لالچ بڑھ جاتی ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی دو لالچ بڑھ جاتی ہے۔ پہلی چیز الحرص فی المال، اور دوسری چیز الحرص فی العمر۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مال و دولت میں لالچ بڑھ جاتی ہے، اور دوسری لالچ عمر اور عمریہ بڑھ جائے، اور عمریہ بڑھ جائے۔ ناتی پوتک بیاہ کر دی، ناتی پوتک بیاہ دیکھ لیں کہ یہ جو لالچ ہے، کا یہی لالچ ہمارے لوگوں کو دین میں ہونا چاہیے، سجدے میں ہونا چاہیے۔ آج ہم ان کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم مسجدوں کے کتنا قریب ہو گئے ہیں، ہم اللہ کے کتنا قریب ہوئے ہیں، اللہ کے گھر کے کتنا قریب ہوئے ہیں، رسول اللہ کے کتنا قریب ہوئے ہیں، رسول اللہ کے گھر کے کتنا قریب ہوئے ہیں، رسول کی حدیث کے کتنا قریب ہوئے ہیں، اللہ کے کلام کے قریب کتنا ہوئے ہیں۔ سوچنا یہ ہے آج ہم ان کے قریب ہو گئے
ڈپٹی کلیکٹر منسٹر سے دوستی ہو گئی, بڑی قریبی ہو گئی, اب تو اتنا کر کے چل رہے ہیں, لیکن نبی کی پیدائش کا جشن منا رہے ہیں. علماء سے آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے سجدہ کیے, تو کیا مطلب سجدہ کیے؟ بتائے میرا پہلا کام کیا ہے؟ میں نے سجدہ کر کے دنیا کو بتایا کہ دیکھو محمدی پہلی نشانی سجدہ ہے اور حسینی کی آخری نشانی سجدہ ہے. اے محمدی, اے حسینی, تم محمدی بھی ہو, تم حسینی بھی ہو, تو اے محمدی, اے حسینی سن لو, کہا محمدی کی پہلی نشانی نماز ہونی چاہیے, حسینی کی آخری نشانی نماز ہونی چاہیے. تو کہا حالات جو بن چکے ہیں وہ یہ کہ میں اسی پر اپنی بات ختم کر دوں, لیکن یہ یاد رکھیں بہت دعائیں ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے مانگے ہیں اور اللہ دیتا بھی ہے, اللہ دیتا بھی ہے. یہ میرا انداز گفتگو ہے, میں ہٹ اٹھ کر کے بولتا ہوں کہ اللہ دیتا بھی ہے, لیکن کچھ بڑی چیزیں سجدے میں جا کر کے مانگا جاتا ہے. اللہ کے نبی دنیا میں آئے, آتے ہی سجدہ کیے, سجدے میں کیا کہا؟ اپنی امت کو یاد کر کے, اپنی امت کی بخشش کے لیے, شفاعت کے لیے, سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بہت بڑی دعا تھی. ایسے ہی اللہ کے نبی نے جگہ جگہ تعلیم فرمائی ہے, کچھ خاص چیز جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو جب بندہ اللہ کے بالکل قریب ہو جائے تب بڑی چیز سجدے میں جا کر کے مانگا کرے. ہاتھ اٹھا کر کے مانگو, لیکن کبھی کبھی سجدے میں جا کر کے بھی دعا کیا کرو. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الہ العالمین اس محفل مقدس کے توسل سے جملہ حاضرین کی شرکت کو تو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اور اس محفل کی نورانیت سے سبھی کو مستفیض اور مستنیر فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.